बताओ, क्यों नहीं आप करोगे मेडिकल? नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे आप बताइए? मैं बता रहा हूँ नहीं करूंगा। एथराइज कहाँ जाइए? एथराइज नहीं आप करने के लिए? से एंट्री नहीं एथराइज हूँ। किस लिए बैठे आप? नाइट ड्यूटी क्यों है आप? ऐसा ये सवाल जाके बाहर करो सीएमएस से जाके पूछो। ये तरीका बात करने का आपको एकदम सही है। बात समझाओ, लैंग्वेज सही है आपकी, एकदम सही लैंग्वेज है। हम पीड़िता लेकर आए हैं, साला भाग कर वहां से, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम किस लिए आए हैं? पीड़िता तो मेडिकल इस समय मेडिकल नहीं हो सकता यहाँ पे। पहले जाइए मैडम, तब एंट्री करिए ना। यहाँ पे किस लिए बैठे हैं आप? यहाँ एंट्री पेशेंट नहीं हो, पेशेंट है ना वहाँ पे? नहीं है वो पेशेंट वहाँ पे, वो क्या करे पेशेंट वहाँ पे? ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई है। मेडिकल मुआयना किया है, पहले मेडिकल मुआयना किया। मेडिकल मुआयना ट्रीटमेंट होता क्या है आप मुझे बता दीजिए। हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। अब डॉक्टर किस लिए? जाओ वहाँ पे बात करो सीएमएस से जाके बात करो। डॉक्टर बन गए, तरीका ही बिल्कुल भूल गए आप। तरीका है? हाँ, ये कोई तरीका नहीं है। तरीका आपके अंदर नहीं है। कब से समझा रहा हूं? अब तुम तड़ा करके बात कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है? पब्लिक सर्वेंट, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ ना। पब्लिक सर्वेंट तो जाके वहाँ पहले बात। तुम तड़ा करके बात मत करिए हमसे, ठीक है? पहले निकलो, जाओ यहाँ से। निकले, आपका एक हॉस्पिटल नहीं है ये। आप यहाँ डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी नहीं। आप जाइए, आप खुद यहाँ सटिए। जब आप यहाँ को ट्रीटमेंट का आपका मतलब क्या है आपका? यहाँ पे जाओ, वहाँ पे पहले बहस मत करो। बहस तो आप कर रहे हैं, मत करो। जाके पहले वहाँ जो करवाना करवाओ, एंट्री वहाँ पे एंट्री करवाना है। एंट्री का आपके बैठे नाइट ड्यूटी क्यों भाई? आप नाइट ड्यूटी हो तो मेरा जो काम है वो करूँगा। मैं रात में सारा चूतिया निजामा से भाग कर आया हूँ यहाँ पे लेकर के। समझो क्या, तुम भी समझो। तुम बात मत करिए, समझ जाइए आप। फालतू में कर, फालतू आप मत बात करिए, बहस आप मत करिए। जाओ जो काम, लैंग्वेज सुधार के बात करिए। सही करो। हाँ, डॉक्टर तो बहुत बड़का पीर नहीं हुए हमें। अपनी हैसियत देखो पहले, हैसियत आप देखो अपनी, समझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें हम्द सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाले सिफ़ात के लिए। आज का जो उन्वान है वो हमा पहलू उन्वान है। हमा पहलू, जिसकी फ़र्द के लिए भी उतनी ही ज़रूरत है और मुआशरे के लिए भी उतनी ही ज़रूरत है। अगर इखलाकी कदरें किसी मुआशरे की बहाल हो जाए तो वो मुआशरा दुनिया में जी जाता है, वो जीने लगता है। और अगर कोई मुआशरा अपनी इखलाकी कदरें छोड़ जाए, इखलाक रुखसत हो जाए, सरमाया जितना मर्जी पड़ा रहे, जायदादें जितनी मर्जी हों, अगर इखलाक किसी मुआशरे का रुखसत हो जाए तो वो मुआशरा जिंदा नहीं रहता, वो मर जाता है। इखलाक इतना ज़रूरी है। पहले तो ये समझ लें कि इखलाक है क्या। इखलाक बना है खुल्क से। एक होता है खल्क और एक होता है खुल्क, इन दोनों में फ़र्क है। खल्क कहते हैं ज़ाहिरी जिस्म को, तख्लीक को। खुल्क कहते हैं आदत को। खल्क जिस्म को कहते हैं और खुल्क आदत। जो समझ लें खल्क सूरत को कहते हैं और खुल्क सीरत को कहते हैं। इंसान वजूद के लिहाज से बड़ा अच्छा हो पर उसकी आदतें अच्छी ना हो तो वो अपने माँ बाप के लिए भी बोझ ही होता है। वो बड़ा हसीन व जमील शख्स हो, लेकिन जब बोलता है, घर जाता है, किसी के साथ लेन देन करता है तो उसके लबो लहजे के अंदर जो ख़ास किस्म की नफरत और उलझाव पाया जाता है वो उसकी ज़ाहिरी सूरत को भी बदसूरत कर देता है। खुल्क कहते हैं सीरत को। इखलाक का मतलब ये नहीं है मीठा बोलना। इखलाक हंसना बहुत बड़ी दौलत है, दौलत बेबहा है, लेकिन इखलाक का मतलब मीठा बोलना नहीं। इखलाक का मतलब होता है अच्छी आदतें अपना लेना। लोग समझते हैं मीठा बोलना, मीठा तो भाई जो सेलमैन दुकान पे होता है उसकी ट्रेनिंग होती है, तूने मीठा बोलना, आप जो मर्जी कहें उसने मीठे बोलना है। तो मीठा बोलने का नाम, ये इखलाक का एक हिस्सा ज़रूर है कि जो ज़रूर है ज़ुबान मीठी होनी चाहिए, लेकिन कुल इखलाक ये नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उठ के मिलते हैं, माथा भी चूमते हैं, प्यार भी करते हैं, करीब भी बिठाते हैं, जी आया भी कहते हैं, लेकिन जब बंदा उठ के जाता है तो पीछे बुरी बातें भी करते हैं। तो वो इखलाक वाले नहीं है, वो तो दो मुँहों वाले हैं। ऐसे शख्स को तो नबी पाक ने लानती फरमाया है। तो इखलाक का मतलब लोगों ने मीठा बोलना ले लिया है। सिर्फ गुफ्तगू के अंदर अपनी गुफ्तगू में बनाव सिंगार कर लेना,
لفظوں کو تھوڑا مرکب مسجع کر لینا، اپنی بات میں مٹھاس پیدا کر لینا، اپنے آپ کو تھوڑا سا منور کر لینا باتوں کی حد تک، یہ اخلاق نہیں۔ ضرور سمجھیے گا اس پہلو کو، ضرور غور کیجیے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے حضور کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں۔ میرے بھائی، ایک آدمی اپنی گفتگو بڑی میٹھی ہے، جی کر کے بولتا ہے، لیکن اس کے سینے میں نفرت بھری ہوئی ہے، اس کے پیچھے تکبر بھرا ہوا ہے۔ جب آدمی اٹھ کے جاتا ہے تو کہتا ہے کیسا میں نے شیشے میں اتارا، تو یہ اخلاق والا ہے یا نفاق والا ہے؟ تو اس نے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، نفاق کا مظاہرہ کیا۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک ہو، اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر خیر خواہی پائی جائے، اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر عاجزی پائی جائے، اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر تواضع پائی جائے، اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر بڑے کی عزت اور چھوٹے کی شفقت پائی جائے، اخلاق یہ ہے کہ تیرا بھروسہ دنیا پہ نہ ہو، تیری توجہ اپنے رب کی جانب ہو، اخلاق یہ ہے کہ تو نظریات کے لحاظ سے ایک خوددار آدمی ہو، اخلاق یہ ہے کہ تو قول کا سچا، وعدے کا پکا اور اپنے کردار کا پختہ انسان ہو، قول یہ ہے کہ تو امانت دار ہو۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کسی امانت دار کی بات سناؤ، تو کہنے لگے سناتا ہوں فاروق اعظم کی بات۔ کہا کیسے؟ فرمانے لگے میں عمر سے ملنے گیا، یہ اخلاق ہے، سارا کچھ کھا کے لوگ ہضم کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے، اور جاتی دفعہ کہتے ہیں میں نے تو ملک کو بڑا کچھ دیا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ٹٹولنا پڑے گا، کھودنا پڑے گا، کریدنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ میں ملت کو کیا دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں عمر سے ملنے گیا، فاروق اعظم سے، جب میں یہ ان کے اخلاق کی بات بتا رہا ہوں، کہتے جب میں ان کے پاس گیا تو دیا جل رہا تھا، اندر داخل ہوتے ہی سلام لیا تو حال چال پوچھنے کی بجائے عمر پوچھنے لگے کہ علی کوئی سرکاری کام آئے ہو، دینی کام آئے ہو یا ذاتی کام آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو ذاتی کام سے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں عمر جلدی سے اٹھے اور دیا انہوں نے گل کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ عمر چراغ کیوں بجھایا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سرکاری دستاویزات لکھ رہا تھا، تو یہ سرکار کا دیا جل رہا تھا اتنی دیر تک، اب ہم ذاتی بات کرنے لگے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اگر چند قطرے تیل ذاتیات کے لیے استعمال ہو گیا تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، اخلاقی قدریں۔ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بحال رہتی ہیں وہ قوم زندہ رہتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل کوئی نہیں بنایا، پارلیمنٹ کوئی نہیں تھی، سینٹ کا اجلاس کہیں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی صدر ہاؤس بنایا، نہ وزیر اعظم ہاؤس بنایا، نہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی پارٹی بنائی، نہ کسی کے صدر بنے، نہ کسی جمعیت کی صدارت کی، بس اخلاقی قدریں انہوں نے بحال رکھی۔ ابو بکر صدیق ہو، فاروق اعظم ہو، عمر فاروق ہو، حضرت عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، ان کے اخلاق اور کردار زندہ ہیں تو یہ لوگ قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اخلاقی قدریں جس قوم کی زندہ رہے، جو اخلاقی طور پہ مر جائے اخلاقی طور پر۔ دیکھیں نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت، حضرت عثمان کہتے ہیں میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا، دوپہر کا وقت ہے اور سخت شدت کی دھوپ چمک رہی ہے، ننگے پاؤں ایک بوڑھے کو دیکھا، اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اس بوڑھے کو مشورہ دیتا ہوں کہ جناب آپ چھوڑ دیں، یہ آپ اس عمر میں کس چکر میں لگے ہوئے، دنیا سو رہی ہے آپ بھی سو جائیں۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کتنا حریص بوڑھا ہے، معاذ اللہ۔ فرماتے جب وہ میرے قریب آئے، میں چھت پہ دیکھ رہا تھا تو میری تو آنسو ہی نکل گئے، یہ کوئی حریص بوڑھا نہیں ہے، تو عمر فاروق ہے، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نیچے اترا، میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے؟ کہنے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ بھاگ گئے تھے تو سنبھالتا پھرتا ہوں۔ کہا حضور کسی غلام کو کہہ دیتے۔ فرمانے لگے حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے، حکومت میری ہے تو ڈیوٹی بھی۔ اخلاقی قدریں جب کسی قوم کی اخلاقی قدریں، قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی شیر خدا کے قاضی تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا، وہ آئے حضرت علی کے پاس قاضی صاحب اور آ کے کہنے لگے حضور میرا استعفیٰ قبول کر لیں، میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، میں امور نہیں چلا سکتا عدالت کے۔ تو حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب کیا
کہنے لگے 2 پارٹیوں کا مقدمہ میرے پاس تھا، تو کل ایک پارٹی 10 کلو کھجوریں لے کے آ گئی ہے میرے پاس. تو حضرت علی فرمانے لگے آپ نے قبول کر لی ہیں؟ کہنے لگے ضرورت تھی میں قبول کر لیتا. میں نے ان سے کہا ہے خبردار تم نے سوچا کیسے، جھڑک دیا ہے، قبول نہیں کی. تو کہا پھر آپ استعفیٰ کیوں دے رہے؟ تو یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں، یہ امت مسلمہ کا رنگ ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ قدریں ہیں ملت اسلامیہ کی. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان لوگوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں. وہ سوچ لیا ہے کہ میں پیسے پکڑ لوں گا، 10 کلو کھجوریں لے آئے. تو جس کے بارے میں قوم سوچ لے نا کہ رشوت لے سکتا ہے، سوچ بھی لے، وہ بندہ قاضی بننے کے قابل ہے، وہ قاضی بننے کے قابل نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے چونکہ سوچ لیا ہے، لہذا اب میں اپنے خلاف کو اتنا بلند نہیں جانتا کہ میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمے کروں. جاگے اور سوچے اس پہلو پر، غور کریں. کٹتی ہوئی قدریں، کٹتی ہوئی اور ٹوٹ کر نکل گیا سارا اخلاق، حکمران سے لے کر پی ایم تک. اس ملت کا رونا یہ نہیں کہ یہاں صدر کرپٹ آیا ہے، وزیر اعظم غلط آیا ہے، وفاقی وزراء برے آئے. اس قوم کا رونا یہ ہے کہ ریڈی والے کے پاس پھل لینے جاؤ تو سامنے بھلے بھلے لگا لیتا ہے اور پیچھے والی سائڈ میں وہ چھپا کے برے پھل لگا لیتا ہے. اس قوم کا رٹا یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ جو لوگ بیوروکریٹ تھے، دولت مند تھے، انہوں نے لوٹا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اسکول کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ اور علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنے اپنے پرائیویٹ ادارے اور اکیڈمی کو توجہ دیتے ہیں. اخلاقی قدریں جس قوم کی پامال ہوتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اپنے اخلاق سنوار لیے اور تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گیا، جس کی عادتیں سنور گئی، حضور فرماتے ہیں رب اسے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اچھا اجر عطا فرمائے گا. جس نے اپنے اخلاق کو بول کے بتائیے، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنی عادتوں کو سنوار لیا. اور فرمایا مکارم الاخلاق، فرمایا میں تمہارے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، میں تمہاری عادتیں نکھارنے آیا ہوں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے اخلاقی قدریں، معیار بلند کیا. اخلاقی قدروں کا معیار لوگوں پر بوجھ بن جاتا تھا. اگر کسی کا ایک پیسہ کسی کے ہاتھ آتا تھا اس کو رات نیند نہیں آتی، جینا محال ہوتا تھا. یہ اخلاق تھا. ساتھ والا پڑوسی بے چین ہوتا تھا تو اس گھر میں بھی کسی کو نیند نہیں آتی تھی. یہ اخلاق تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مالدار ہیں تو جس بھوکے کی بھوک کا پتہ چلا ہے عثمان غنی نے اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے اس کے گھر پہنچایا ہے. یہ اخلاقی قدریں. اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے، پڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ جب بھی آ کے کھڑے ہوتے تھے سارے قریشی ہاشمی کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں. اخلاقی قدریں جس قوم کے اندر مضبوط ہوتی ہیں. ہمارے تو گھروں میں ستیہ ناش ہو گیا اخلاق کا، گھروں میں ستیہ ناش. بیٹا شکایت کرتا ہے، میں حقوق کے والدین پہ بیان کر رہا تھا، ایک بچہ بعد میں مجھے ملا، کہنے لگے صاحب ایک دکھڑا بھی سن لو تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے بڑی عظمتیں بیان کی ماں باپ کی، ایک دکھڑا بھی سن لو. میں نے کہا سنائیے. کہنے لگے اگر ابا راضی اس سے ہو جو جیب زیادہ گرم کرے، اگر اماں گیت بھی اس کے گائے، جو اماں کو پیسے زیادہ کما کے لا کے دے، تو میں غریب ہوں تو پتہ ہے میں اماں کو راضی کیسے کروں. جہاں اخلاقی قدروں کا یہ حال ہو کہ بچے سوچنے لگے پیسے ہوں گے تو باپ راضی ہو، پیسے ہوں گے تو اماں راضی ہو. یہاں یہ حال ہو کہ پیر، شیخ، صوفی جس نے غریب مرید کا خیال رکھنا تھا کہ اس بیچارے نے کپڑے پہنے کے نہیں، روٹی کھائی کہ نہیں، جس نے خیال رکھنا تھا، اگر اس کا ہی مطمع نظر یہ ہو کہ مجھے آئے گا کہاں سے، ماڑا آیا تو اس کو کہا لنگر کھاتا ہی صحت تیزی رہتی ہے اور پھر سنا، اور تگڑا آ گیا تو پیر صاحب گاڑی کا دروازہ بھی خود کھول رہے ہیں. پیر صاحب گوٹیاں ڈال ڈال کے دے رہے ہیں، کہتے ہیں رات خواب آئی تھی کہ سویرے تو ملنے آئے گا، تو آیا نہیں، میں نے تجھے منگایا ہے. اگر اخلاقی قدروں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاق حسنہ کا درس دینا، جنہوں نے پیار سکھانا تھا، محبت، وہاں یہ حال ہو کہ مطمع نظر پیسہ ہو جائے، وہاں اگر یہ انداز ہو. اور یہ ایک پہلو دوسرا بھی ہے.
دوسرا بھی ہے، میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ابا غریب ہو تو بچے فرما بردار نہیں ہوتے، ابا تگڑا ہونا پتا ہو اس کے ہاں حصے میں 2-3 مربع زمین ہے تو پیر دباتے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے 2 کنالے نہیں دینی کسی کو بھی زندگی میں۔ تو جناب کیسے؟ کہنے لگے اگر سارا کچھ ہاتھ کاٹ کے دے دیا تو پیر ہی کوئی نہیں دبائے گا۔ بچے بھی اس حالات ہی ہوتے کہ لوگ یہ تصور نہیں کرتے کہ اخلاق اور چیز کا نام ہے، دنیا داری اور چیز کا نام ہے۔ اپنے اخلاق پر محنت کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو سنوارنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرا فلاں آدمی سے رشتہ کس قسم کا رشتہ ہے، دنیا داری کا تعلق ہے، لالچ کا رشتہ ہے، جھوٹ اور دغے کا رشتہ ہے۔ لوگ سوچتے ہی نہیں، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو بات ہوتی ہے بیان کر دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کے اخلاقی پہلوؤں پہ توجہ دیتے ہیں۔ حضور حلم کا، حوصلے کا، تحمل کا، بردباری کا، سخاوت کا درس دیتے ہیں۔ اسی لیے اخلاقی قدریں بڑی مضبوط تھیں۔ بھائی آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کھول کے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کھول کر کے دیکھیں، خیرات بٹ رہی ہے، زکوٰۃ بٹ رہی ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، امام حسین کو کسی نے بتلایا کہ میرے رسول پاک کا غلام بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین تیمارداری کرنے گئے، قدم رکھا، حضرت اسامہ حضور کے محبوب تھے، قدم رکھا کمرے میں تو جناب اسامہ نے امام حسین کا چہرہ دیکھا تو چیخ ہی نکل گئی، تڑپ کے روئے، کہنے لگے میری موج نہیں لگ گئی، حضور کے جلوے مجھے نظر آ گئے۔ امام حسین اندر داخل ہوئے تو جناب اسامہ بن زید نے بازو پکڑا اور سینے پہ رکھ لیا۔ حضرت اسامہ بن زید تڑپ کے روئے۔ امام علی مقام کہنے لگے بھائی روتے کیوں ہو، بات بتاؤ۔ کہنے لگے دنیا چھوڑ رہا ہوں پر 80 دینار کا قرضہ ہے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی سجن، نہ کوئی دوست، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی شے کوئی نہیں۔ سوچتا ہوں قبر پہ بوجھ لے کے جاؤں گا اور پھر کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے حسین آج اگر مصطفیٰ کریم حیات ظاہری میں ہوتے تو میں جا کے بازو تھام لیتا، میں قدموں میں بیٹھ جاتا، میرا رسول تو غیروں کے بھی بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے۔ اخلاقی قدریں دیکھیے، امام حسین فٹافٹ اٹھے، بیٹا بھی ساتھ تھا، غلام بھی ساتھ تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ امام حسین اٹھے، گھر گئے، اپنی چادر میں 80 دینار ڈالے، چھپائے اور لے کے آئے، لا کے حضرت اسامہ بن زید کو دیے۔ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رات آئے تھے 80 دینار، میں کہہ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، پتہ نہیں رب کریم نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا ہے، مجھے تو حاجت نہیں تھی، یہ تو تیرے پیسے تھے جو میرے گھر تھے، تو میرے رب نے ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اسے دے کے آؤ۔ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، اس قوم کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اخلاق کو صورت دیتا تو سب سے اچھی صورت اللہ اخلاق کو عطا فرماتا۔ سارا دن کنگا کیا، سارا دن شیشے پہ کھڑے رہے، سارا دن آئینہ دیکھا، اور بھائی ذرا گردن چکا کے دل میں دیکھ لیتا، اگر تو محل کوئی نہیں پھر تو بڑا عظیم ہے، اگر بغض کوئی نہیں پھر تو بڑا پیارا ہے، اگر حسد کوئی نہیں پھر تیرے اندر بڑی روشنی ہے، اگر تو کسی کا دکھ بانٹتا ہے تو پھر کیا بات، اگر تجھے کسی پہ شفقت آتی ہے پھر کیا بات، اگر کسی کے رونے سے تیری آنکھیں بھی رو پڑتی ہیں پھر تو بڑا ہی اعلیٰ آدمی ہے، پھر کیا بات۔ اور اگر تیرے اندر یہ والی حس کمزور ہو گئی ہے، اگر یہ والا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں۔ ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے، اختلاف شدت کا تھا، ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں، آئے اس لیے مکے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی، ادھر سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی۔ سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کوئی گندم نہیں، بھاگ جاؤ، ایک بارش کوئی نہیں، دوسری گندم کوئی نہیں۔ ابو سفیان تڑپ کے در رسول پہ حاضر ہوئے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دانت شہید کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت میرے حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت انس بن نضر کی گردن کاٹی، ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا، تڑپایا ہے۔ پر حضرت علی شیر خدا فرماتے میں ماننے والا اس رسول کا ہوں جس کے دانت شہید ہو گئے
احد کے اندر ساری داڑھی لہو سے بھر گئی. فرماتے میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوبہ آپ نہیں مجھ سے برداشت ہوتا, دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے. اٹھائے ہاتھ, آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 پہاڑیوں میں پیس ڈالے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون,